बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपके घर में भी सब अफराद खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इस वबा से महफूज रखे, आमीन। हम पहले अपना एक कोर्स शुरू कर चुके हैं जिसका नाम है लुगत नवीसी का फ़न और रवायत। आज हम उसका तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसका मौजू है उर्दू लुगत तारीखी असूल पर, और मैं हूँ आपकी मेज़बान रिफ़त चौधरी। आज हम पढ़ेंगे कि उर्दू लुगत तारीखी असूल पर क्या है। तो वो इसकी वजाहत जो है वो करते हैं कि उर्दू लुगत तारीखी असूल पर उर्दू ज़बान की अपनी नोयत की एक मुनफरिद और जामे लुगत है जिसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के नमूने पर मुदव्वन या मुरतब किया गया है। तो उर्दू लुगत तारीखी असूल पर पाकिस्तान में अपनी नोयत की एक मुनफरिद लुगत है जिसे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के नमूने पर तैयार किया गया है। ये अजीम लुगत 22 जिल्दों पर मुश्तमिल है और इसमें 2,64,000 अल्फाज शामिल हैं। 2,64,000 अल्फाज उर्दू ज़बान के इस लुगत में शामिल किए गए हैं। ये लुगत उर्दू लुगत बोर्ड की काविश है। इस खुसूसी अदारे का क़याम बाबा उर्दू डॉक्टर मौलवी अब्दुल हक की काविशों से 1958 में हुआ था। 14 जून 1958 को वज़ारत तालीम हुकूमत पाकिस्तान की एक करारदाद के ज़रिए ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की तर्ज पर उर्दू ज़बान की एक जामे लुगत तारीखी असूलों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार करने का फैसला किया गया और इस फैसले के लिए एक अदारा भी कायम हुआ जिसका नाम पहले उर्दू तरक्की बोर्ड कराची रखा गया। लेकिन 27 मार्च 1982 को उर्दू तरक्की बोर्ड का नाम बदलकर उर्दू लुगत बोर्ड कराची रख दिया गया। इस अदारे के तहत मकसद ये था कि एक ऐसी जामे लुगत की तदवीन की जाए जो महज लफ्ज़ों और मायनों का अंबार ना हो बल्कि उर्दू ज़बान की तारीखी और तहजीबी सफ़र की आईनादार भी हो। तो यूं उर्दू लुगत तारीखी असूल पर इसकी ये अहम खुसूसियत है कि ये लुगत महज अल्फाज की भरमार पर मबनी नहीं है बल्कि ये लुगत उर्दू ज़बान की तारीखी और तहजीबी तारीख को जो है वो हमारे सामने बयान करती है। इस लुगत में किसी भी लफ्ज़ की तशरीह बग़ैर सनद या हवाले के दर्ज नहीं की गई है। ये इस लुगत की एक और अहम खुसूसियत है। हमारे लिए ये काबिल फ़ख्र बात है कि ये लुगत दुनिया में अपनी नौइयत की तीसरी और उर्दू ज़बान की पहली लुगत है जिसमें हर लफ्ज़ के मायनी, अराब, मुहावरात और ज़माने के साथ साथ जिस तरह अल्फाज में तग़य्युरात सामने आते हैं उन सब का अंदराज किया गया है। तारीखी असूल और बीती सदियों से ली हुई असनाद के बायस ये लुगत बर्रे सगीर के 1000 साला तहजीबी और तमद्दनी इर्तिका की बेशबहा दस्तावेज है। यानी इस लुगत के अगर ये लुगत हमारे सामने हो और इस लुगत को हम पढ़ें तो हमें बर्रे सगीर पाक व हिंद के 1000 साला तहजीबी और तमद्दनी इर्तिका की पूरी तारीख जो है वो हमारे सामने आ जाती है। इसलिए इसे हम एक बेशबहा या कीमती दस्तावेज कह सकते हैं।
اس لغت کی پہلی جلد 1977 میں شائع ہوئی اور 22ویں یعنی آخری جلد 2010 میں منظر عام پر آئی۔ یہ لغت 20,000 صفحات پر مبنی ہے۔ اردو لغت بورڈ کراچی نے 52 سال کی محنت اور عرق ریزی کے بعد اردو لغت تاریخی اصول پر تیار کی، جس کا بیڑا مولوی عبدالحق صاحب نے اٹھایا تھا۔ 1958 میں اس ادارے کے قیام کے بعد بابائے اردو مولوی عبدالحق اس ادارے کے مدیر اعلیٰ کے عہدے کے لیے منتخب ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لغت نویسی کے اصولوں اور زبان کی خصوصیت پر جو عبور ڈاکٹر مولوی عبدالحق کو حاصل تھا وہ ان کے ہم عصروں میں کسی اور کو حاصل نہیں تھا، یا اگر تھا بھی تو وہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق سے کم تھا۔ بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ 1930 میں اس ادارے کے قیام سے پہلے 1930 میں ڈاکٹر مولوی عبدالحق اپنے طور پر ذاتی طور پر ایک جامع لغت کبیر کے نام سے شروع کر چکے تھے، لیکن جب 1958 میں اردو ترقی بورڈ کے نام سے ادارہ، جس کا نام بعد میں اردو لغت بورڈ رکھ دیا گیا، وجود میں آیا تو انہوں نے اپنی خدمات کو اس ادارے کے لیے اور اس لغت اردو لغت تاریخی اصول پر کے لیے وقف کر دیا، تو لغت کبیر کا کام ادھورا رہ گیا۔ مولوی عبدالحق کا جو سب سے اہم کارنامہ ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے خاص طور پر اردو کے حیا حکاری آوازوں، یعنی جو آوازیں جنہیں ہم بھاری حروف بھی کہتے ہیں، بے بے، پہ پھے، تہ تھے، ٹہ ٹھے وغیرہ کو ظاہر کرنے والے مرکب حروف تہجی کو باقاعدہ حروف تسلیم کر کے ان کو لغت میں صحیح ترتیب اور مقام دیا۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ کاوش کسی بڑے کارنامے سے کم نہ تھی، چونکہ اس سے پہلے جب الفاظ لکھے جاتے تھے تو پیرے پر اور پھر میں کوئی فرق نہیں تھا، دونوں لفظ ایک جیسے ہی جو ہے وہ لکھے جاتے تھے، جیسے ہم لکھیں بر، بیرے بر، اور پھر بھر کو بھی بیرے بر ہی لکھیں تو پڑھنے والے کو اس سے کنفیوژن جو ہے وہ پیدا ہوتی تھی۔ تو ڈاکٹر مولوی عبدالحق صاحب نے یہ ضروری خیال کیا کہ اس میں فرق ہونا چاہیے اور ان حروف تہجی کو، مرکب حروف تہجی کو باقاعدہ حروف تسلیم کر کے ان کو لغت میں صحیح اور مناسب مقام دیا۔ مولوی عبدالحق صاحب کی اس اجتہاد پر شمس الرحمن فاروقی صاحب نے یہ اعتراض کیا کہ حروف تہجی کی تعداد میں اضافہ غیر ضروری ہے، لیکن مسعود حسین خان صاحب جیسے ماہر لسانیات اور لغت نویس کا کہنا ہے کہ یہ اضافہ غیر ضروری نہیں بلکہ اردو زبان میں بہت بڑا اضافہ ہے۔ بہرحال حروف تہجی کی تعداد سے متعلق ناقدین میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے اور یہ اپنی جگہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس لغت کی اگر ہم مزید خصوصیات کی بات کریں تو اس لغت میں اردو کا ہر لفظ اپنے تمام معنی کے ساتھ شامل کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس امر کو بھی یقینی بنانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہر لفظ کے تمام مروجہ املا بھی باقاعدہ سند کے ساتھ شامل کیے جائیں۔ بعض ناقدین اس بات پر اعتراض کرتے ہیں کہ چونکہ اس لغت میں ایک لفظ کے کئی املا دیے گئے ہیں اس لیے معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا درست ہے، لیکن یہ بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے، کیونکہ لغت نویسی کے اصولوں کے مطابق کسی لفظ کے معنی اس کے استعمال میں تسلسل سے طے ہوتے ہیں۔
اور اس تسلسل کو ثابت کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اس لفظ کے استعمال کی تحریری سند مختلف ادوار سے پیش کی جائے، لہٰذا اس لغت میں اس اصول کو خاصا مد نظر رکھا گیا ہے، لہٰذا یہ اعتراض جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ یعنی جب یہ طے کر دیا گیا کہ فلاں زمانے میں فلاں دور میں لفظ اس طرح سے استعمال ہوتا تھا اور اس کی املا اس طرح سے لکھی جاتی تھی، وہاں سے لے کے آج تک کے زمانے میں جو اب مروجہ لفظ ہے، جب اس کی بھی املا دے دی گئی تو پھر یہ دعویٰ جو ہے وہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ متحرک املا، رائج لفظ اور رائج املا کے ہر طرح سے حوالے سند کے طور پر اس لغت میں موجود ہیں، اس لیے یہ لغت صرف لغت ہی نہیں بلکہ اردو املا کی تاریخ اور اردو معنیات کی تفسیر بھی ہے۔ یہ املا جتنی بھی املا رائج تھی، چاہے وہ متروک ہو گئی چاہے وہ اب رائج ہے، اس سب کی تاریخ جو ہے وہ ہمیں اس لغت میں ملتی ہے، اور ہر لفظ کے معنی جو ہیں وہ اس لغت میں ہمیں نظر آتے ہیں اور وضاحت پیش کرتے ہیں۔ اس لیے اس لغت پر بغیر سوچے سمجھے تنقید کرنا گویا لغت کے تاریخی اصولوں سے عدم واقفیت ہونا ہے۔ لیکن اس لغت پر چند اعتراضات رشید حسن خان اور شمس الرحمن فاروقی کی طرف سے جو لگائے گئے ہیں وہ کسی حد تک درست بھی ہیں۔ یقینی طور پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتی، اس طرح سوائے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کے کوئی بھی کتاب جو ہے وہ کاملیت کا درجہ نہیں رکھتی، اگرچہ کسی بھی کتاب میں جو کہ کسی بھی ادیب کی طرف سے لکھی گئی ہو بے شمار خوبیاں موجود ہوں، کہیں نہ کہیں کوئی کمی جو ہے وہ رہ جاتی ہے، تو کچھ ہلکے پھلکے ایسی خامیاں ہیں جو اس لغت میں بھی موجود ہیں اور انہیں درست تصور کیا جا سکتا ہے۔ ان حضرات کے مطابق، یعنی شمس الرحمن فاروقی اور رشید حسن خان کے اعتراضات کے مطابق، بعض الفاظ کے ساتھ طے شدہ اصولوں کے برعکس اسناد نہیں دی گئی ہیں اور صرف اس لغت کا نام لکھ دیا گیا ہے، تفصیل نہیں دی گئی۔ یعنی اگر یہ طے کیا گیا تھا کہ اردو لغت تاریخی اصول پر جتنے بھی الفاظ اس لغت میں شامل کیے جائیں گے ان الفاظ کی سند دی جائے گی، لیکن بعض مقامات پر کچھ الفاظ کا حوالہ دیتے ہوئے تفصیل نہیں دی گئی، بلکہ وہ حوالہ جہاں سے لیا گیا ہے وہ صرف اس کتاب کا نام یا اس لغت کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے، اس کا صفحہ نمبر یا اس کا حوالہ یا اس لفظ کو کسی شاعر نے یا ادیب نے کہاں اور کس طرح استعمال کیا وہ تفصیل نظر نہیں آتی۔ پھر ایک اور اعتراض کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ بعض الفاظ کی اسناد مل سکتی تھیں، ثبوت مل سکتے تھے، لیکن عملے کی تن آسانی کی وجہ سے وہ لغت میں موجود نہیں ہیں۔ یعنی اگر عملہ کوشش کرتا، مزید تحقیق کرتا، جستجو کرتا، تو بعض الفاظ جن کی سند موجود نہیں ہے وہ اسناد مل سکتی تھیں، لیکن کچھ لاپرواہی ہوئی جس کی وجہ سے ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ ایک اور اعتراض جو اس لغت پر کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کہیں کہیں اسناد کی نقل بھی غلط درج کی گئی ہے اور کچھ اشعار بنیادی ماخذات سے لینے کی بجائے ثانوی ماخذات سے لیے گئے ہیں، جبکہ بنیادی ماخذ جو ہے وہ موجود تھا، تو یہ بھی ایک اعتراض ہے۔ یقیناً جب ہم حوالہ دیتے ہیں تو اس کے لیے لازمی امر یہ ہے کہ ہر طرح سے کاوش کر کے بنیادی ماخذ کو تلاش کیا جائے۔ ثانوی ماخذ سے حوالہ تبھی لیا جا سکتا ہے اگر کسی طرح بھی جو ہے وہ بنیادی ماخذ تک پہنچنے میں رسائی ممکن نہ ہو، تو جب اصل ماخذ موجود تھا تو پھر ثانوی ماخذ کے حوالہ جات جو ہیں وہ نہیں دینے چاہیے تھے۔ لیکن یہ اعتراضات یا خامیاں اردو لغت تاریخی اصول پر کی خوبیوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ یہ لغت بے پناہ خوبیوں اور تاریخی اصولوں کو مد نظر رکھ کر تیار ہونے کے باعث بھرپور جامع لغت ہے۔ بابائے اردو مولوی عبدالحق کے
دور میں بہت تحقیق ہوئی، جستجو ہوئی، کاوش ہوئی، اس لغت کے اصول جو ہیں وہ مرتب ہوئے، اس لغت کے بارے میں اسناد حاصل کرنے کے لیے کاوشیں ہوئیں، لیکن بابا اردو مولوی عبدالحق کے دور میں کوئی جلد جو ہے وہ چھپ کر سامنے نہ آ سکی اور بابا اردو مولوی عبدالحق اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے کام کو آگے بڑھانے میں اہم کردار شان الحق حقی صاحب نے کیا اور لغت کے مسودات کی تیاری شروع کی۔ اس سلسلے میں انہوں نے پاکستان بھر کی یونیورسٹیوں کے قابل اساتذہ کی خدمات بھی حاصل کی، لیکن ان کی زندگی میں بھی ان کی اس دور میں ذمہ داری جب اس ادارے کی انہیں دی گئی تھی تو کوئی بھی مسودہ کتابی شکل میں سامنے نہ آ سکا اور شان الحق حقی صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ بھی دے دیا، جس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان کے بعد بہت بڑا اردو زبان و ادب کا نام ڈاکٹر ابواللیث صدیقی نے اس ادارے کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ ان کی نگرانی میں 1977 میں اردو لغت تاریخی اصول پر کی پہلی جلد شائع ہوئی۔ 1977 میں وہ کام جس کا آغاز 1958 میں کیا گیا تھا، اس کی پہلی کامیابی 1977 میں جو ہے پہلی جلد کی شکل میں سامنے آئی۔ اس کے بعد مزید 5 جلدیں بھی انہی کے زمانے میں منظر عام پر آئیں۔ ڈاکٹر ابواللیث صدیقی کے بعد ڈاکٹر فرمان فتح پوری نے اس ادارے کی اردو لغت بورڈ کراچی کی ذمہ داری سنبھالی۔ ان کے دور میں 10 سالوں میں 10 جلدیں اردو لغت تاریخی اصول پر کی 10 جلدیں شائع ہوئیں۔ یقیناً یہ ان کی بہت بڑی کاوش تھی۔ 1990 میں ڈاکٹر جمیل جالبی اردو لغت بورڈ کے صدر بنے، لیکن ان کے دور میں 17ویں جلد سے کام آگے نہ بڑھ سکا۔ 2001 میں یونس حسینی نے 18ویں جلد شائع کی اور 19ویں جلد کا مسودہ تیار کیا۔ جولائی 2003 میں ڈاکٹر رؤف پارکھ نے اگلی 3 جلدیں یعنی 19ویں، 20ویں اور 21ویں جلد شائع کی۔ ان کے بعد محترمہ فرحت فاطمہ رضوی صاحبہ کی قیادت میں 22ویں جلد پر کام 2007 میں شروع ہوا، لیکن یہ آخری جلد محترمہ فہمیدہ ریاض کی سربراہی میں 2010 میں چھپ کر منظر عام پر آئی، اور یوں اس ادارے نے 52 سال کی محنت اور دیدہ ریزی کے بعد اس لغت کو مکمل کرنے کا کام انجام دیا۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ جون 2010 میں اپریل 2010 میں اس کی آخری جلد یعنی 22ویں جلد منظر عام پر آئی تھی، اور جون 2010 میں اس کی ویب سائٹ اور اینڈرائیڈ اطلاقیہ جاری کیے گئے۔ اب آن لائن ورژن اور ایپ تیار ہونے پر یہ ضخیم دستاویز ہر کسی کی پہنچ میں ہے اور کوئی بھی انٹرنیٹ پر اس کی سہولت سے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اردو لغت تاریخی اصول جو کہ ایک منفرد اور جامع لغت ہے، 22 جلدوں اور 2,64,000 الفاظ پر مشتمل ہے۔ یہ لغت اردو لغت بورڈ کی کاوش ہے، جس کا قیام بابا اردو مولوی عبدالحق کی کاوشوں سے 1958 میں ہوا تھا اور جس کا پہلا نام اردو ترقی بورڈ تھا۔ 27 مارچ 1982 کو اردو ترقی بورڈ کا نام بدل کر اردو لغت بورڈ رکھ دیا گیا۔ اس لغت کی پہلی جلد 1977 میں شائع ہوئی اور 22ویں یعنی آخری جلد 2010 میں منظر عام پر آئی۔ یہ لغت 20,000 صفحات پر مشتمل ہے۔
یہ لغت محض ایک لغت ہی نہیں بلکہ اردو املا کی تاریخ، اردو معنیات کی تفسیر اور بر صغیر کی تہذیبی سفر کی تاریخ بھی ہے۔ یہ لغت بے پناہ خوبیوں اور تاریخی اصولوں کو مد نظر رکھ کر تیار ہونے کے باعث ایک بھرپور اور جامع لغت ہے۔ ڈاکٹر مولوی عبدالحق، شان الحق حقی، ڈاکٹر ابواللیث صدیقی، ڈاکٹر فرمان فتح پوری، ڈاکٹر جمیل جالبی، ڈاکٹر رؤف پاریکھ، محترمہ فرحت فاطمہ رضوی اور محترمہ فہمیدہ ریاض وہ شخصیات ہیں جو اس عظیم کام میں سلسلہ وار اپنا اپنا حصہ ڈالتی رہیں اور اس کام کا سہرا ان سب کے سر پر ہے۔ جون 2010 میں اس کی ویب سائٹ تیار کی گئی اور اب یہ دستاویز جو ہے آن لائن دستاویز ہر کسی کی پہنچ میں ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ اردو لغت تاریخی اصول پر کے بارے میں جان کر یقیناً خوش ہوئے ہوں گے۔ اسی کورس کا ہمارا اگلا لیکچر اردو لغت نگاری میں مستشرقین کا کردار پر مبنی ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔